अब हम चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन की बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं ओमिट जिनको ओमिट या कमिट करने में लॉ में उसको क्राइम नहीं समझा जाता या ऑफेंस कैटेगरी में वो नहीं आएंगे, वो जुर्म नहीं होंगे। तो 76 में वो बात कर रहा है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो कोई ऐसा कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा जो कोई शख्स जो है वो किसी गलती से या उसे कोई कोई रीज़न जो है वो ऐसी बाय इसको ये कह लिया जाए कि उसने गुड फेथ में वो किया, तो जबकि वो उसको कानूनी तौर पे वो करने का पाबंद भी था, और इसी सिलसिले में अगर उससे कोई ऐसा अमल हो जाता है तो उसको लॉ जो है जनरल एक्सेप्शन कैटेगरी में रखता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं एक सिपाही है, कोई पुलिस वाला या कोई भी है, उसके अफसर ने कहा कि हजूम पे गोली चला दो, तो वो गोली चला देता है, तो इसने कोई जुर्म नहीं किया, अब गन तो उसके हाथ में थी, तो इस तरह से उसको जनरल एक्सेप्शन हासिल है। इसी तरह कोई शख्स है, उसको अदालत का हुक्म है कि इसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, और बाद में वो पता चलता है वो तो बेगुनाह था, तो बेशक उसने इतना सफ़र किया सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर 76 जो है वो एक्सेप्शन देता है कि जिसका ये ऑर्डर था या कोर्ट समझ लें, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। 77 पे बात करते हैं एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी। ऐसा कोई फेल जो कार्रवाई अदालत के दौरान जज करता है, तो उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो नेक नीति से उस इख्तियार का इस्तेमाल करे, तो वो उसने भी कोई जुर्म नहीं किया। 78 पे चलें पीपीसी में, तो वो कहता है एक्ट डन बाय परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि ऐसा कोई फ़ेल जो अदालत के हुक्म या फ़ैसले की तमील में किया जाए, तो वो किसी किस्म का भी उसको जुर्म कैटेगरी में नहीं समझा जाता। बस इसमें शर्त ये है कि उसकी नेक नीति हो और उसके पास, इस अदालत के पास अख्तियार समाअत भी उसका होना चाहिए। हम 89 की बात करें, सॉरी 79 पीपीसी की बात करें, तो वो कहता है जी एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, कि कोई ऐसा फेल हुआ जो किसी शख्स कानूनी तौर पे जो है वो इसके करने का मजाज था, और उसने ये महसूस किया, उसने ये समझ लिया, बावर कर लिया कि वो इसका मजाज है, तो उसने कोई इसका जुर्म नहीं किया इसके मुताबिक। जैसे कि अगर हम ये बात करते हैं कि ए और सी कोई ऐसा फेल करते हुए देख लेता है जो ए को कत्ले अम्द जो है वो महसूस होता है, तो ए जो है अपनी हतल मकदूर जो उसकी नेक नीति से काम लाते हुए इस अमल को लाकर जो कातलों को गिरफ़्तार करने के मुतल्लिक कानूनन सब लोगों को हासिल है, सी को मौजू हाकम मजाज के सामने पेश करने के लिए गिरफ़्तार कर लेता है, और ए किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं, ख्वाह तहकीक से ये साबित हो जाए कि सी वो फ़िल ज़ाती हिफाजत के लिए कर रहा था। हम पीपीसी के सेक्शन 80 की बात करें, तो यह है एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। कोई ऐसा इत्तफाक हो जाता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जो कोई लॉफुल एक्ट करने के दौरान हो गया, बावजूद इसके कि वो नेक नीति से वो एक्ट किया जा रहा था और उसमें कोई मुजरमाना अमल करने की या कोई ऐसा फेल करने की नीयत बिल्कुल भी नहीं थी, और वो बड़े एहतियात के साथ हो रहा था, तो अगर फिर भी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो वो लॉ के मुताबिक वो भी उसको एक्सेप्शन हासिल है। जैसा कि कोई ए है, वो कुल्हाड़ी लेकर उससे कोई चीज़ काट रहा, लकड़ी काट रहा था, तो वो उसको फल बोलते हैं। वो जो कुल्हाड़ी का लोहे वाला पीस होता है, कि डंडा है यानी कि उसका दस्ता है और एक फल है, तो जो वो कुल्हाड़ी है वो चला रहा था, तो फल निकल के वो करीब शख्स को लगा और वो हलाक हो गया। तो अब जो लकड़ी काट रहा था उसका तो कोई नीयत ही नहीं थी, तो वो तो अचानक एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो उसको लग गया। तो ऐसी सूरत में वो जो कत्ल हो गया फल लगने से,
वो एक इत्तेफाक हुआ है तो उसने कोई जुर्म सरजद नहीं किया, क्योंकि वो तो अपनी पूरी एहतियात के साथ काम कर रहा था। इसमें जो बार बार उन्होंने रखा हुआ है ना एक चीज़ को, वो ये है एक्सेप्शंस में आप देखेंगे कि कोई भी जो भी इसमें एक्सेप्शन मिल रही है उसमें नीयत को बड़ा उन्होंने रखा है कि एक तो वो एहतियात से काम कर रहा था, ऊपर उसकी जुर्म करने की नीयत नहीं थी। 81 पे चलते हैं। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ऐसा फेल जिसके चोट पहुंचने का जिससे एहतमाल हो, लेकिन किसी जो मुजरमाना नीयत, और दूसरा ये है कि वो किसी चोट को या ज़रर को रोकने के लिए किया जाए, तो कोई भी ऐसा फेल वो जुर्म नहीं है जो जानबूझकर किसी को ज़रर पहुंचाना जिसमें मकसद नहीं था, और बल्कि उसमें कोई नीयत भी कोई मुजरमाना नहीं थी, और किसी दूसरे शख्स को इससे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। तो इसकी मिसालें भी दी हुई हैं, जैसा कि अगर एक कैप्टन है जो वो जहाज़ लेके पानी में जा रहा है, तो आगे एक उसको कोई ऐसी नज़र आती है चट्टान या कोई चीज़ कि अगर उसमें टकराया तो सारे मर जाएंगे और बहुत ज़्यादा मुसाफिर हैं उसमें, तो इसी की निस्बत दूसरी तरफ एक और कश्ती है जिसमें कुछ लोग सवार हैं, तो उधर मोड़ता है तो वो लोग मर जाएंगे। तो ऐसी सूरत में उसकी नेक नीति जो थी वो ज़्यादा लोगों की जान बचानी थी, तो वो ख़तरा मूल नहीं ले रहा और उसने उस तरफ को मोड़ा जहाज़, जिससे अगर वो जो छोटी कश्ती वाले लोगों को नुकसान पहुंचता भी है तो वो ये उसका एक्ट जुर्म में नहीं समझा जाएगा और उसको एक्सेप्शन हासिल है। दूसरी ये है कि एक लाइन में घर हैं 8 10 15, तो आग लगी हुई है और आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही, एक से दूसरे दूसरे से तीसरे घर को पहुंच रही, कि वो अचानक शख्स एक कोई उठता है और वो दरमियान में से जहाँ भी आग ने पहुंच के आगे जाना है वो घर को गिरा देता है ताकि आग ना बढ़े। अब घर को गिराया उसने किया तो वो एक नुकसान है, लेकिन उस वक़्त उसकी नीयत क्या थी? उसका जुर्म करने का, जुर्म का इर्तिकाब करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, बल्कि उनकी उसकी नीयत बाकी घरों को बचाने की थी, तो ये भी उसको एक्सेप्शन हासिल है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। आगे 82 पे बात करते हैं। तो 82 में वो कहता है कि एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, 82 में। तो अब लफ्ज़ तो यही लिखा हुआ है 82 में 7 years, लेकिन लॉ में अमेंड करके उसको 10 year कर दिया गया है। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम लॉ गैड के पेपर में ये आया और सब लोगों ने इसको 7 को टिक किया, ऑप्शन में 7 भी था, तो वो सब के नंबर कट गए। क्योंकि ये अमेंडमेंट हुई है तो उसके बाद वो 7 की बजाय उसको 10 कर दिया गया है। तो इसीलिए आपको ये फ्रेश पीपीसी इंग्लिश वाला दिया, आप इसी को फॉलो करें। तो इसमें 10 जो है वो एज है इस वक्त 10 year, अब 7 year नहीं रही, तो 82 को याद रखना है आपने, 10 लिखना है, 10 को आपने फॉलो करना है, मुमकिन है दोबारा आ जाए वो इसी पे। 83 की बात करते हैं, वो है एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कोई फेल है जो 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम उम्र के बच्चे ने सरजद किया कि जो कि उसके जो अंडरस्टैंडिंग है वो पुख्तगी नहीं है उसमें, तो उसको भी कोई अ, अमर जो है उसका जुर्म नहीं है जो 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम हो उम्र का। और इसमें देखना ये होता है कि क्या उसकी ज़हनी पुख्तगी है, क्या वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। कुछ लोग होते हैं वो छोटी उम्र में मेचोरिटी ले जाते हैं, कुछ उम्र 12 साल तक भी वो बचपने में से ही नहीं निकलते, तो इसलिए ये देखना पड़ता है एट द सेम टाइम। आगे जो है 84, अगर हम सेक्शन की बात करें तो ये है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी कि फातरुल अक्ल बंदा, तो कोई भी ऐसा जुर्म नहीं है कोई फेल अगर कोई फातरुल अक्ल शख्स करता है, अनसाउंड माइंड करता है, तो वो जुर्म ही नहीं है।
تو لا اس کو ایکسیپشنز دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی کرمنل کارروائی نہیں کرتا۔ 84 کے بعد ہے جی 85 پی پی سی، ایکٹ آف پرسن انکیپیبل آف ججمنٹ بائی ریزن آف انٹاکسیکیشن کازڈ اگینسٹ دا ول۔ ایسا شخص جو اپنی مرضی کے خلاف نشہ میں ہونے کے باعث تمیز کرنے کے قابل نہ ہو، کہ کسی نے اتنا نشہ کر لیا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ نشے سے اس کو کوئی اپنے اعصاب پہ کنٹرول نہیں ہے، یا وہ نشے میں دھت ہے اس وقت، تو اگر نشے کی حالت میں اس نے کوئی جرم کیا ہے تو 85 پی پی سی کے تحت وہ بھی اس کو ایکسیپشن دی گئی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ شرط لگائی ہے، یہ اس میں ایک شرط بھی رکھ دی گئی ہے کہ وہ اگر ایسا جرم کر رہا ہے، کوئی جو انٹاکسیکیشن میں جب وہ تھا تو کیا اس نے نشے کی حالت میں تھا، تو وہ جو نشہ جو اس کو ہوا ہے وہ اس نے خود نہ لیا ہو، اس کو کسی نے نشہ آور چیز کھلا پلا دی ہو، تو ایسی صورت کا جو جرم ہے اس کو ایکسیپشن ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اس میں ہو سکتا ہے ایم سی کیوز میں گھما پھرا کے بات کریں۔ اب ہم 86 کی بات کریں۔ 87 میں کہتا ہے جی ایکٹ ناٹ انٹینڈڈ اینڈ ناٹ نون ٹو بی لائکلی ٹو کاز ڈیتھ اور گریویس ہرٹ ڈن بائی کانسینٹ۔ 87 میں یہی اس میں جو ہمیں ایک ایکسیپشن کے بارے میں بتایا گیا کہ کوئی شخص جب 18 سال سے جو اوپر کا ہو، یعنی وہ 18 ایج، جو ایج آف میجورٹی کو وہ اٹین کر چکا ہو، اور اپنی مرضی کے ساتھ کسی خاص کوئی کام میں وہ اگر وہ اس کو کرتا ہے، تو جیسا کہ اگر کوئی تفریح کے لیے کوئی کر لیتے ہیں یا ریس لگا لیتے ہیں یا کچھ ایسا کوئی کھیلتے ہیں، تو اس کھیل میں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس دوران جو ان کو چوٹ لگی ہے وہ کسی جرم کا جو اس کو مرتکب نہیں سمجھا جائے گا، یہ ایک اس کو ایکسیپشن کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ 88 کی بات کرتے ہیں، جو ہے ایکٹ ناٹ انٹینڈنٹ ٹو کاز ڈیتھ ڈن بائی کانسینٹ ان گڈ فیتھ فار پرسن بینیفٹ، کہ کوئی ایسا فعل جس سے کوئی ہلاکت کرنا کسی کی مقصود نہیں تھا، کسی کو مارنا مقصد ہی نہیں تھا، کو نیک نیتی سے کسی شخص کے فائدے کے لیے کیا اور اس کی رضامندی سے کیا جائے، تو وہ بھی اس میں ایکسیپشن کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی سرجن ہے، وہ سرجری کرتا ہے کہ یار یہ یا جراح ہے، تو وہ کسی شخص کی انگلی جو ہے وہ اگر، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کسی اور چیز میں، تو اگر انگلی کاٹ دیتا ہے یا انگلی کا جو زہر ہے یا جو بھی اس کا ناسور ہے، جو اس کا کینسر ہے، وہ اگر پورے ہاتھ تک آ جاتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ شوگر والوں کی جو ٹانگ وغیرہ کاٹ دیتے ہیں، انگوٹھے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ پہلے تھوڑا پاؤں کاٹتے ہیں پھر ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے چونکہ وہ نیک نیتی سے کر رہا ہے، تو 88 کے تحت جو ہے اس کو ڈاکٹر کو ایسی سرجری کرنے میں ایکسیپشن حاصل ہے، لیکن اس میں پھر شرط ہے کہ اس میں کوئی موت واقعہ نہیں ہونی چاہیے، تو ایسے میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ 89 کی بات کریں، پی پی سی 89 میں کہتا ہے ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار بینیفٹ آف چائلڈ اور ان سین پرسن بائی بائی کانسینٹ آف گارڈین، کہ کوئی ایسا فعل جو کسی نیک نیتی سے کسی بچے یا فاتر شخص کے فائدے کے لیے سرپرست کی طرف سے یا سرپرست کی رضامندی سے کیا جائے، تو وہ جرم کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، وہ جرم نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں پھر وہی شرطیں ہیں کہ اس کا ایک تو اس میں ہلاک نہیں ہونا چاہیے، اس کی نہ کوشش ہونی چاہیے، اور اس کی نیت جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس کے ہلاک کرنے کی یا شدید ضرر پہنچانے کی نہیں ہونی چاہیے، کہ کوئی مثال جس کی ایک دی ہوئی ہے کہ کوئی جو ہے وہ گڈ فیتھ سے اپنے بچے کے لیے کے فائدے کے لیے، بچے کے کچھ صحت کے فائدے کے لیے اس کی پتھری جو ہے نکلوانے کے لیے بچے کی رضامندی کو پوچھے بغیر وہ خود ایک اجازت دے دیتا ہے گارڈین
کہ یہ پتھری جو ہے وہ نکال دی جائے، اس میں کسی قسم کا بھی اس کی ہلاکت کا احتمال نہیں تھا۔ تو اگر کوئی سرجن عمل جرائی کراتا ہے، اسے کروا لیتا ہے یا اس کی پتھری نکلوا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ 90 ہے جی پی پی سی کا کنسنٹ ناؤن ٹو بی گیون انڈر فیئر آف مسکنسیپشن۔ تو کچھ ایسی اس میں بتایا گیا ہے 90 میں کہ اگر اس کو رضامندی نہیں بھی ملی لیکن اس میں اس کا گڈ فیتھ ہے تو اس میں بھی ایکسیپشن ہے۔ جیسے کوئی فاتر العقل بندہ ہے، وہ تو نہیں دے سکتا نا اپنی رضامندی، تو ایسی صورت میں بھی اگر گڈ فیتھ سے کوئی ایکٹ کیا گیا اور کچھ غلط ہو گیا تو اس کو کوئی بھی جرم کیٹیگری میں نہیں دیکھا جائے گا، ایکسیپشن حاصل ہے۔ جو بھی کوئی اس کی نیک نیتی میں کوئی عمل کر رہا تھا، بچے سے بھی کانسنٹ نہیں آ سکتی جو 12 سال سے کم ہو اور اتنا وہ سمجھداری نہیں رکھتا ہو، تو اگر اس کی بھی گڈ فیتھ کے لیے اگر کوئی ایکٹ کیا اور اس کو اس سے نقصان پہنچا تو ایکسیپشن حاصل ہے۔ سیکشن 91 کی بات کریں، ایکسکلوژن آف ایکٹس وچ آر offenses independently of harm caused، ایسے افعال کا استثناء جو بلا لحاظ ضرر بالنفس جرم ہے۔ یہ اب سیکشنز کی بات کر رہا ہے یہاں پر، جو 87 88 89 جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے اس نے بتایا کہ اگر اس میں کسی کو نقصان یا ضرر پہنچنے کا احتمال ہو، جیسے کہ اسقاط حمل کرانا، کہ اگر ایک عورت ہے، اس کا جو بچہ ہے اندر وہ وفات پا گیا ہے، اب اسقاط حمل کرانا تو ایک جرم ہے، لیکن اب اس کی وجہ سے اس عورت کی جو ہے وہ صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، جو بچہ مر گیا ہے، تو وہ اگر ایسا کرتی ہیں تو اس کو اس میں ایکسیپشن حاصل ہے، کیونکہ اس میں عورت کی زندگی بچانا مقصد ہے، تو اس میں اس بچے کو مارنا مقصد نہیں ہے۔ یا کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ نہیں بچے گا یا کچھ عورت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ ان کو اس معاملے میں ایکسیپشن حاصل ہوگی۔ حالانکہ بچہ گرانا تو جرم تھا لیکن اس میں گڈ فیتھ تھی۔ آگے اگر ہم 92 سیکشن پی پی سی کی بات کریں تو یہ ہے جی، ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار دا بینیفٹ آف اے پرسن وداؤٹ کانسینٹ، کوئی ایسا فعل جو نیک نیتی سے کسی شخص کے فائدے کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر کیا جائے تو وہ جرم نہیں ہے، اس کو بھی ایکسیپشن حاصل ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک کوئی شخص ہے جو گھوڑے سے گر جاتا ہے، سرجن کے پاس لے جاتے ہیں، وہ بے ہوش ہے، تو اس کے دماغ پہ شدید چوٹ آئی ہوئی ہے، تو اس بے ہوشی سے نکالنے کے لیے کھوپڑی میں جو وہ ٹریمپٹ کرنا ہوتا ہے، یہ ایک ترپان بھی اس کو بولتے ہیں، وہ پہلے ایک ٹیکنالوجی ہوتی تھی کہ کسی کو کوما سے نکالنے کے لیے یا اس کو ہوش دلانے کے لیے وہ کھوپڑی میں سوراخ کر دیتے تھے، تو وہ ایک 50-50 چانس ہوتے تھے، اس سے کسی کی موت بھی ہو سکتی تھی۔ تو اگر اس میں نیک نیتی یہ ہے کہ اس کو ہوش دلایا جائے تو یہ جرم نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال بھی ہے کہ اگر کوئی شیر کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور کوئی شخص اس کو شیر سے بچانے کے لیے شیر پہ فائر کرتا ہے، تو وہ فائر کہیں اس کو کہیں اور لگ جاتا ہے اور اس کو کوئی مہلک زخم آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو ایکسیپشن حاصل ہے لاء کے مطابق۔ سیکشن 93 کی بات کرتے ہیں پی پی سی کی، کمیونیکیشن میڈ ان گڈ فیتھ، کچھ نیک نیتی سے جو اطلاع دی جاتی ہیں جس سے مقصد جس کا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، جس کی ایک مثال ایسی ہے کہ کوئی سرجن ہے، وہ ایک اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور وہ فلاں دن کو مر جائے گا، عام طور پہ یہ کینسر کے امراض میں ہوتا ہے، تو اگر ایسی اطلاع سے مریض واقعی مر جاتا ہے تو اس کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ 94 کی بات کرتے ہیں ہم، ایکٹ ٹو وچ اے پرسن از کمپیلڈ بائی تھریٹ، 94 کے مطابق ایسا فعل جو دھمکی دے کر زبردستی کرایا جائے۔
جس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص ہے وہ ان کو ڈاکوؤں نے مار پیٹ کر کے دھمکیاں دے کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس سے اس قسم کے جرم کرواتے رہے، تو اس میں اس کو ایکسیپشن حاصل ہے، جبکہ اس میں شرط پھر یہی ہے کہ وہ اس مال سے کبھی مستفید نہیں ہونا چاہیے۔ سیکشن 95 کی بات کرتے ہیں، ایکٹ کازنگ سلائٹ ہارم۔ 95 سیکشن میں بتا رہا ہے فعل جسے خفیف ضرر پہنچے۔ کوئی بھی ایسا امر جو ہے وہ جرم نہیں ہوتا جس کے کرنے سے کسی کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، کہ اگر وہ اس قدر مائنر ہو کہ عام فہم و مزاج میں اس شخص پہ کسی قسم کا الزام نہ آئے۔ اب آگے آتا ہے جی آف دا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس۔ یہ آپ کو اکثر اس سے واسطہ پڑتا رہنا ہے، مرڈر کیسز میں یا اس قسم میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے پرائیویٹ ڈیفینس کا۔ تو سیکشن 96 جو ہے پی پی سی کا، وہ کہتا ہے تھنگز ڈن ان پرائیویٹ ڈیفینس، ایسے امور جو آپ حفاظت خود اختیاری کے لیے کرتے ہیں وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ 97 میں بتاتا ہے پی پی سی میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی اینڈ آف پراپرٹی، کہ جان و مال جو ہے اس کی حفاظت کا خود اختیاری حق ہے ہر شخص کو، جس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی انسانی جسم پہ رس انداز ہونے والے کسی جرم کے خلاف کسی دوسرے شخص کے جسم کی، اور جیسا کہ کوئی سرقہ ہے یعنی چوری یا کوئی زبردستی چوری، جس کو رازنی بھی بولتے ہیں، سرقہ بالجبر ڈکیتی کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس میں کوئی مداخلت کرتے ہوئے کوئی نقصان پہنچا دے اس کو، تو اپنی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح 97 کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی اینڈ پراپرٹی، کہ جب آپ کوئی شخص اپنی پراپرٹی یا اپنی جو ہے وہ باڈی کی حفاظت کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے۔ 98 کی بات کرتے ہیں، رائٹ آف ڈیفینس اگینسٹ دا ایکٹ آف پرسن آف ان ساؤنڈ مائنڈ، جب کسی فاطر العقل وغیرہ کے فعل کے خلاف حق حفاظت خود اختیاری کی جائے، کہ وہ کوئی پاگل شخص ہے تو وہ فاطر العقل ہے یا نشہ میں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی اگر اس کو روکتے ہوئے، کوئی اگر حفاظت اپنی کرتے ہوئے اسے بچتے ہوئے کوئی فیل کر دیا جائے تو اس کی ایکسیپشن حاصل ہے۔ 98 کے مطابق یہ ہو گیا جی۔ 99 میں ہے ایکٹس اگینسٹ وچ ہیئر از نو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس، یعنی کہ یہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے سرکاری ملازم کے طور پہ وہ اگر کوئی کسی فعل کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ اپنی خود حفاظت کے لیے یا حفاظت خود اختیاری سے اس کو پھر بھی محروم نہیں سمجھا جاتا، اگر اسی دوران اس کو کہیں پہ اپنا سیلف ڈیفینس کا ضرورت ہو اور اس کے پاس تحریری حکم نامہ بھی نہ ہو، تو بھی وہ اپنا سیلف ڈیفینس جو ہے وہ مینٹین کر سکتا ہے۔ 99 کے بعد ہے جی 100 پی پی سی۔ 100 پی پی سی کے مطابق ہے وین دا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی ایکسٹینڈ ٹو کازنگ ڈیتھ۔ اکثر لوگ اس جو 100 پی پی سی ہے اس کے تحت جو ہے پرائیویٹ ڈیفینس کی ایکسیپشن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا وقوع ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی یعنی آپ سے مراد ہے کہ کوئی شخص کسی کی جان لے لیتا ہے، تو کب کب اس کو کس وقت ایکسیپشنز ہوں گی، تو ایسی صورت میں تب وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا حملہ ہو جو اس بات کا معقول اندیشے کا باعث ہو کہ بصورت دیگر حملے کا نتیجہ ہلاک ہوگا، کہ اگر وہ نہیں مارے گا تو وہ مر جائے گا خود، تو ایسی صورت میں ایکسیپشن ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا وہ بتاتا ہے کہ ایسا حملہ ہے جو اس کے معقول اندیشہ ہو کہ بصورت دیگر حملے کا نتیجہ جو ہے کوئی شدید ضرر ہوگا، کوئی بہت بڑا اس کا ضرر ہو سکتا ہے، نقصان بڑا ہو سکتا ہے، جس کو عام طور پہ
گریویس ہرٹ کے نام سے جو ہے لاء میں جانا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی کوئی سچویشن کہ کوئی زنا بالجبر کا جو ہے وہ خطرہ ہو تو عورت جو ہے وہ قتل کر دے، یا اسی طرح پھر کوئی حملہ ایسا ہو جو ایک ان نیچرل لسٹ کیٹیگری میں جاتا ہو، یا سوڈمی، یا اسے زبردستی جو ہے وہ کوئی ان نیچرل لسٹ کی طرف لے کے جا رہا ہو۔ پھر ہے جی کوئی ایسا حملہ جو کوئی کسی کو ابڈکشن یا جو ہے اس کو کوئی اغوا وغیرہ کرنے کے میں جا رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو قتل ہوا، یا اسی طرح ہے کوئی ایسا حملہ جو کسی شخص کو حب سے بھیجا، اللیگل ڈیٹینشن، یا یہ جو رانگ فلی کنفائننگ کہہ لیں اس کے لیے ہو، اور اس سے بھی اس کو معقول اندیشہ ہو کہ وہ اگر ان کی جو رانگ فلی کنفائنمنٹ میں رہے گا تو وہ کسی بھی طرح سے سرکاری جو ہے وہ مدد حاصل نہیں کر پائے گا، ان سے رابطہ نہیں لے پائے گا۔ اب سیکشن 101 101 پی پی سی کی بات کریں، وین سچ رائٹ ایکسٹینڈ ٹو کازنگ اینی ہارم ادر دین ڈیتھ، کہ کوئی ایسا سیلف ڈیفenس کے دوران ضرر جو ہلاکت کے علاوہ ہو، موت کے علاوہ ہو، تو ایسے میں یہ جو بھی ہوگا اس کو جو ایکسیپشن ہے وہ 101 میں بتائی گئی ہے۔ 102 جو ہے 102 ہے، یہ ہے جی کمنسمنٹ اینڈ کنٹینیوس آف رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ وقت کے حوالے سے ہے کہ اسی وقت یہ شروع ہو جاتی ہے آپ کا سیلف ڈیفenس جب آپ کو خطرہ محسوس ہو جائے، دھمکی مل گئی، یا جرم کی کوشش جو ہے وہ ہوگی شروع۔ 103 کی بات کریں، when the right of private defense of property extend to the causing death، اس میں بتایا گیا کہ وہ کون کون سی ایسی ہیں چیزیں جس کے جو کہ جب آپ کا جو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے وہ کازنگ ڈیتھ سے تک پہنچ سکتا ہے، جیسے کوئی رابری کا، یا نقب زنی رات کے وقت یعنی ہاؤس بریکنگ رات کے وقت، اسی طرح کوئی کسی عمارت خیمے جہاز میں کوئی کسی قسم کا ایسا ڈیڈلی آرم ویپن وغیرہ لے کر کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو۔ فورتھ میں بتاتا ہے کہ کوئی اگر کسی قسم کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اگر حفاظت نہ کی گئی تو کوئی شدید نقصان کا جو ہے وہ خطرہ ہے، کوئی بہت بڑا زخم آ سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، تو ایسے میں جو 103 سیکشن ہے اس میں یہ ساری ایکسیپشنز بتائی گئی ہیں۔ 104 کی بات کریں کہ وین سچ رائٹس ایکسٹینڈ ٹو کازنگ اینی ہارم ادر دین ڈیتھ، پہلے تو ہم نے ڈیتھ تک کی سوچی نا کہ ہمیں پتہ چلی کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہونے لگے کہ موت اس سے واقع ہو سکتی ہے تو آپ نے ایکسیپشنز جو ہیں لیں۔ اب ہے کہ اگر موت کے علاوہ کوئی اور خطرہ ہو تو ہمیں کون کون سی ایکسیپشنز ہیں، یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ 105 کی بات کریں، یہ ہے کمنسمنٹ اینڈ کنٹینیوس آف دا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف پراپرٹی۔ اب اس کا شروع کہاں سے ہو جاتا ہے، تو وہ وہی بات کر رہا ہے کہ جیسے ہی خطرہ ہوتا ہے، آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہاں سے آپ کا حق جو ہے وہ خود دفاعی یا پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آگے اگر ہم سیکشن 106 کی بات کریں تو یہ کہتا ہے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینسٹ ڈیڈلی اسالٹ when there is risk of harm to innocent person۔ 106 کے مطابق کسی بے گناہ شخص کو جب ضرر پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی اے پر ایک ہجوم نے حملہ کر دیا ہے،
اور اس کے قتل کی کوشش کرتا ہے، وہ اس ہجوم پر گولی چلائے بغیر مؤثر طور پہ اپنا حق حفاظت خود اختیاری استعمال ہی نہیں کر سکتا، اور ان میں ان بچوں کو ہجوم میں شامل بھی رکھا گیا ہو، بچے اس ہجوم میں شامل ہوں، ان کو بھی ضرر پہنچنے کا خطرہ موجود ہو، تو ایسے صورت میں اگر وہ کسی بچے کو بھی ضرر پہنچتی ہے تو وہ کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ چیپٹر 4 ہمارا مکمل ہوتا ہے۔